अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गिलगित बल्तिस्तान की वादियां जल्द से जुलूस, रैलियों और सियासी नारों से गूंज रही हैं। माजी के ट्रेंड्स देखे जाएं तो अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, MWM और आज़ाद उम्मीद मुंतखब करके साबित किया कि वोटर तरक्की और माशी इस्तेहकाम का मुतलाशी है। लेकिन बदकिस्मती से सियासी जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान को अपने इक़्तिदार में तक़वियत देने का जरिया समझे रखा। वफाक के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते नजर आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और वफाक में हुकूमत होने के बावजूद ये दोनों जमातें बुरी माशी सूरत हाल, लोड शेडिंग और दीगर अवामी मसाइल पर न जाने के गिले शिकवे कर रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है वो सिर्फ इलेक्शन से कबल ही सियासतदानों के दिल में जो है वो बसने अचानक से लग जाती है। आज भी बहुत कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है, और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है। मुझे मंजूर नहीं है। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। आप तो मेरे दिल में बसते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज खुद तस्लीम किया कि गिलगित बल्तिस्तान में नाकामियां मौजूद हैं। हालांकि वफाकी वज़रा इंतखाबी मुहिम में बुलंदोबांग दावे करते नजर आते हैं। PTI तो पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही थी, मगर अब पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने भी गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर असर रसूख और सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी तशवीशनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नाम लिए बगैर नून लीगी वजीर को निशाने पर रखते हुए कहा कि एक वजीर ने आकर बताया कि 100 मेगावाट बिजली मेरे दाएं हाथ का खेल है। अगर बिजली बनाना दाएं हाथ का काम था तो फिर क्यों नहीं किया? 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कोई वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट, तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? दूसरी तरफ आज अडियाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर धरने के मनाजिर देखने को मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने बड़े वसूख के साथ दावा किया है कि कौम तैयार रहे, इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब बाहर आएंगे और ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब बाहर आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बंद मुलाकातों का सिलसिला PTI की अंदरूनी सियासत का आईना बनता जा रहा है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मौजूदा क़यादत की जानिब से कोई ठोस इक़दामात ना होने की वजह से पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज़ादी या मौत वाला कंटेनर भी तैयार किया गया था, लेकिन फिर उसमें कोई पेशरफ साहब सोहेल आफरीदी साहब माजी में इमरान खान साहब की रिहाई और मज़ाहमत के हवाले से क्या क्या बयानात देते रहे, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे कच्चे टाके से बंधे हुए हैं, उनको तोड़ के अपने लीडर को रिहा करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी फैमिली और उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो। हम इस दफा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे। बलोचिस्तान 24 नवंबर को निकला था, आप लोगों ने शोहदा पेश किए हैं, खासकर जिला पशीन ने भी शहीद पेश किया है। इस दफा हम एक दफा फिर जाएंगे। इमरान खान साहब को रिहा किए बगैर हम हरगिज़ वापस नहीं होंगे। मैंने तो बार बार कहा है कि फिर इनका काम खत्म, फिर मेरा काम है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। ईद से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के बारे में बज़रिया एक्स कहा था कि मुलाकात की वजह अमन व अमान की सूरत हाल है। लेकिन आज इमरान खान साहब की हमशीरा लीमा खान साहिबा ने इंकशाफ किया कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर खान और सोहेल मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान साहब की मुलाकातों की बहाली के लिए मिले थे। मैंने तो कहा था, मैंने बैरिस्टर गौर को कहा था, भाई अगर आप मुलाकात करो तो हम सबको बता दो। उनसे पूछा कि आपकी मुलाकात किस वजह से थी, उन्होंने कहा मुलाकातों के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। सियासी जमातें जो वहाँ मौजूद हैं, इंतखाबी मुहिम इस वक्त पुरजोर तरीके से बड़े जोश व खरोश के साथ वो चला रही हैं और किस जमात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, ग्राउंड पल्स इस वक्त क्या बता रही है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगी। गिलगित बल्तिस्तान से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं ABN न्यूज़ की नुमाइंदा किरण कासिम। किरण, हमें बताइएगा गिलगित बल्तिस्तान में इन इलेक्शन से कबल क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? बड़ी तकारीर हम होते हुए सुन रहे हैं,
بہت گہما گہمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. عوام اس وقت کیا رائے رکھتے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی بالکل, گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کی جائے تو اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. وفاقی سیاسی پارٹیاں جو اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, ان کے قائدین گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں اور انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو زرداری سکردو پہنچ چکے ہیں جو جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی جو وفاقی قائدین ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں ڈیرے جما کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہے میاں محمد نواز شریف, جو وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں, آج گلگت بلتستان کا انہوں نے مختصر دورہ کیا اور اپنے دورے میں گلگت بلتستان کے اندر ڈیولپمنٹ کی انہوں نے بات کی, میگا پروجیکٹس کی انہوں نے بات کی اور عوام کو کہا کہ وہ گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے. اور اس کے علاوہ اگر ہم گلگت بلتستان میں پاکستان استحکام پارٹی ہے, اس طرح دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس وقت انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اگر استحکام پاکستان کی بات کریں تو استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان بھی گلگت بلتستان کے دورے پر آج پہنچ چکے ہیں اور ان کے پارٹی کے دیگر قائدین بھی انتخابی جلسوں میں حصہ لے رہے ہیں. اگر گلگت بلتستان میں ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو گلگت بلتستان میں 24 حلقوں میں اس وقت 2447 کے قریب پولنگ سٹیشنز اور پولنگ بوتھ جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں. ان پولنگ سٹیشنز کی نگرانی کے لیے پنجاب سے بھی 5000 کے قریب پولیس کو بھی گلگت بلتستان لایا گیا ہے, جو گلگت بلتستان میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. اگر ہم گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹر کی بات کریں تو اس وقت گلگت بلتستان میں 9,58,000 کے قریب جو ووٹ ہے وہ رجسٹر ہے. اگر ان میں ہم مرد ووٹرز کی بات کریں تو 5.5 لاکھ کے قریب مرد ووٹرز ہیں. اگر خواتین کی بات کریں تو 4.5 لاکھ کے قریب خواتین ووٹرز ہیں. ان تمام تر صورتحال میں گلگت بلتستان میں 4 کے قریب خواتین بھی جنرل الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں. کرن قاسم, بہت شکریہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی اس وقت انتخابی مہم کے حوالے سے, وہاں پر کیا ماحول تھا آپ سن رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق بتائیے, انتخابی مہم اس وقت ہمیں جوش و خروش کے ساتھ سیاسی جماعتیں اس میں مصروف نظر آ رہی ہے. میاں صاحب بھی آج عوام سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ان کو قابل قبول نہیں. ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کی حکومت ہے وہاں پر, اس کے باوجود بھی میاں صاحب کو یہ شکوے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ کون کام سے روک رہا تھا؟ اور ساتھ ساتھ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے خلاف ہی انہوں نے اپنی ایک چارج شیٹ پیش کر دی ہے؟ دیکھیے, چارج شیٹ تو اس طرح نہیں ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں اور پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے ہیں. اگر انہیں کچھ نظام میں خرابی, کوئی سسٹم کے اندر کوئی نقص اگر نظر آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی ایمانداری کا اور ایک لیڈر کا رول ادا کرتے ہوئے ان کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز نہیں دیکھے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے, ظاہر ہے یہ اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز ہیں کہ سیاسی اثرات اس کے جو ہے اگر وہ ہمارے لیے ایک کوشچن مارک کی شکل میں بھی آئیں گے, کیونکہ میاں صاحب انہوں کہتے نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے بات کی ہے جو انہوں نے سمجھا کہ یہ حالات اس طرح کے یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے, اس میں بہتری آنی چاہیے. تو میرا تو خیال ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ قابل ستائش ہے. رائٹ, بٹ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں لوگ جو ہے وہ پرفارمنس دیکھ کر ہی, کارکردگی دیکھ کر ہی ووٹ دیتے ہیں. احسن اقبال صاحب کا آج بڑے تواتر کے ساتھ لوگ اس پہ اپنا رد عمل بھی دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ کے جو سینٹر میں اتحادی ہیں پیپلز پارٹی, ان کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی رسپونڈ کیا ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں 200 میگا واٹ بجلی لگانا جو ہے وہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بلاول صاحب ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے, بلاول صاحب کے لیے انتہائی احترام ہے, ہمارے وہ اتحادی ہیں اور بغیر کیبنٹ میں کوئی نمائندگی لیے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور انہی کے بل بوتے کے اوپر یہ اتحادی گورنمنٹ چل رہی ہے. لیکن ہم 2 الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں. وہ گلگت بلتستان ہے, وہ اس سے آگے اینڈ آف جولائی میں آزاد جموں کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے, وہ ہے اس میں وہ الیکشن ہم ایک دوسرے کے مد مقابل لڑ رہے ہیں. اور یہ جو زبان آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ظاہر الیکشن کی زبان ہے. اگر وہاں پہ احسن اقبال صاحب بلاول صاحب کی تعریفیں کر رہے ہوں جیسے میں آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں,
اور بلاول صاحب ان کی تعریفیں کر رہے ہوں تو گلگت جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا وہاں جا کے ظاہر ہے وہ الیکشن کمپین ہے، So election- ہر ایک نے اپنے کارکردگی ماضی میں کیا رہی ہے، آگے فیوچر کا پلان کیا ہے، یہ بتانا ہے اور ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی کہ الیکشن سے ہٹ کر دونوں پارٹی ایک ساتھ ہے؟ بالکل ایک ساتھ ہیں۔ دیکھیں الیکشنز کی سیاست اور چیز ہے، ملک کے لیے مل کے گورننس اور پاکستان کو بہتر بنانا وہ ایک اور چیز ہے، نہیں اس کے لیکن لیے ہم کٹھے ہیں۔ جو تقاریر کی جا رہی ہے وہ کرٹیکلی ایک دوسرے کو بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو میں میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو بات کی اسی آپ دلیل کو یہیں پہ لے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اتحادی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہماری پالیسی میں جس میں انہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی پرابلم نظر آتی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے ہم نے ابھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ بجٹ پاس کرنے سے پہلے ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں، اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، انہوں نے کہا یہ ہماری شرائط ہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں، کیبنٹ میں بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے آپ شرائط پوری کریں، یہ ہم سے وعدے کیے گئے تھے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اب ہم انہیں کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ہمارے لیے ایک کامیابی ہے کہ ہم کیسے انہیں مطمئن کرتے ہیں۔ تو یہ جو اتحادی ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات پریشانی کے باعث نہیں ہے، لیکن کیا یہ بات سن کے بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں یہ بات بننے لگی ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے ساتھ اپنا ایک سیم پیج پہ وہ نظر آ رہی ہے اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مہاجرین نشستیں مکمل طور پر ختم کرنے کی طرف اب وہ ایک موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں پاکستان میں، کشمیری ان کی تعداد جو ہے وہ 20-22 لاکھ ہے جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، جن کے اوپر یہ 12 سیٹیں ہیں۔ اب وہ 12 سیٹیں 12 لوگ 6 ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف AJK کے ہیں اور 6 عوامی ایکشن کمیٹی، یہ 12 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے طریقہ کار بنانا پڑے گا۔ یہی بات ابھی میں اتوار کو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، میں ہفتے کو اتوار کو میں مظفر آباد سے واپس آیا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب لیڈ کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کی ہم نمائندگی کر رہے تھے پرائم منسٹر کی، کیونکہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن انتہائی پرامن طریقے سے ہو، اس میں کوئی خلل نہ ہو۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے پہلے اکتوبر میں بھی ہم نے معاہدہ کیا تھا، ان کی ہم نے میجورٹی یعنی 36 آؤٹ آف 38 کلازز اس معاہدے کی ہم نے پوری کی، وہ ڈیٹیل میرے پاس ہے۔ لیکن امپلیمنٹ آپ نے کیا؟ کیونکہ شوکت میر صاحب بہت سوال ریز کر رہے ہیں، مسلسل وہ سوشل میڈیا پہ بھی بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مطالبات جو ہے وہ نہیں اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکی۔ جو میجورٹی ان کے مطالبات تھے، اب مثال کے طور پہ ایک مطالبہ تھا کہ جو اس وقت لانگ مارچ میں FIRs ہوئی ہیں وہ ساری ختم کریں، 177 ابھی ہماری لاسٹ میٹنگ بھی مانا ہے انہوں نے، 177 FIRs ختم کی گئی ہیں سوائے 302 کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ معاوضہ جتنا زخمیوں کو اور ہلاک شدگان کو دیا جانا تھا وہ مکمل دے دیا گیا ہے، دونوں طرف سے، جو پولیس کے لوگ تھے اور جو سول لوگ ہلاک ہوئے تھے سب کو مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، صحت کارڈ ہے، ان کے نیب کے لاس تھے، نہیں لیکن فنکشنل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، ساری ہو گئی ہیں، ہیلتھ کارڈ فنکشنل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہیلتھ کارڈ گلگت بلتستان کے لیے، اسلام آباد کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے انشورنس کے ادارے بھی ہوتے ہیں، بینکس انوالو ہوتے ہیں، کسی جگہ کے اوپر کوئی ہلکی سی ہکپ آنا، رکاوٹ آنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فنکشنل نہیں ہے۔ میری بات تو سنیں نا، دیٹ از لنکڈ ود اسلام آباد، میں اسلام آباد بیٹھا ہوں نا، وہی ہیلتھ کارڈ اسلام آباد کے لیے ہے، وہی GB کے لیے ہے، وہی آزاد کشمیر کے لیے، لہٰذا یہ کہنا کہ فنکشنل نہیں ہے یہ بالکل حقائق کے منافی ہے۔ 10 ارب پھر میں روپے بھی جو ہے وہ موصول نہیں ہوئے۔ پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ وزراء کی تعداد کم کی جائے گی، 36 سے ہم نے 20 کی، یہ ڈپارٹمنٹس 36 سے ہم نے 22 کی، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ہیلتھ کے 5 بلین روپیز بھی وہ کہہ رہے ہیں پینڈنگ ہے، بجلی سے متعلق 10 ارب روپے بھی موصول نہیں ہوئے، مراعات کے حوالے سے کمیٹی بھی نہیں بن سکی۔ دیکھیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ اس کے لیے ہم نے ان سے اس دفعہ بھی ہم نے سوال کیا، مثلا انہوں نے کہا جی کہ اشرافیہ کی مراعات کو کم کیا جائے، تو ہمارے ایک ممبر نے ان سے پوچھا کہ پہلے اشرافیہ کی ڈیفینیشن کریں، اشرافیہ کون ہے؟ میں آپ کو کہوں آپ اشرافیہ ہیں، آپ مجھے کہیں کہ تم اشرافیہ ہو۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ میں، وہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کی مراد کوئی پارلیمنٹیرینز ہیں، پھر انہوں نے کہا جی کہ بیوروکریسی ہے، پھر انہوں نے کہا جی جوڈیشری ہے، ججز ان کی مراد کم کریں، تو ہم نے کہا وہ ٹیبل پہ لے کے آئیں، ساری باتیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے والی ہیں نا۔ اور دوبارہ میں آ جاتا ہوں اس پہ کہ 12 سیٹوں پہ ہم نے انہیں 3 پروپوزلز دی ہیں اس میٹنگ میں، جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی ہے ہفتے کو، جس میں ایک پروپوزل یہ تھی کہ اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، دیگر جماعتوں کو بھی لوپ میں لیں، نمبر 1 جو ہوگی انشاءاللہ مظفر آباد میں ہوگی۔ نمبر 2 ہم نے کہا کہ آپ اس کو ریفرنس کی شکل میں سپریم کورٹ لے جائیں، لیٹ دا سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر ڈیسائیڈ کہ کیا اس کا کشمیر کاس پہ کوئی فرق پڑے گا، یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ 12 لوگ بیٹھ کے
12 سیٹوں کا فیصلہ ایک کمرے میں نہیں کر سکتے. So unilaterally 20-25 decide نہیں لاکھ کر سکتے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں بات ہی نہیں کر سکتے, ہم نے کہا بات کریں لیکن دیگر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ شامل کریں. اور ریکویسٹ کی ہے ان سے ہم نے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ جو 9 جون کی بات کر رہے ہیں پروٹیسٹ کی, اس پروٹیسٹ کی, اس کو ہفتہ 10 دن آگے لے جائیں. دیکھیں 2 دفعہ پروٹیسٹ ہوئے لیکن اب تک کوئی دونوں دفعہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے. وہ بات صحیح تو ہے. لہٰذا پرتشدد طریقہ کوئی بھی معقول طریقہ نہیں ہے. آپ کی جب درخواست بات چیت کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پرائم منسٹر نے نمائندے بھیجے ہیں, آپ کی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے نمائندے موجود ہیں, پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر خود اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں جو ہفتے کو ان کے ساتھ بیٹھی ہے. تو میرا خیال ہے بات چیت کا جو راستہ ہے وہ ایک احسن راستہ ہے, اسی کو اپنانا چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کمنگ بیک ٹو, مجھے ایک سوال گلگت بلتستان کے الیکشن سے متعلق. پاکستان تحریک انصاف, ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی, اسد کیسر صاحب بعد سے فلائٹ لے رہے تھے, ان کو فلائٹ نہیں لینے دی گئی. جنید اکبر صاحب کو صوبہ بدر کر دیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب آج وہ وہاں پر پہنچے تھے اور گلگت بلتستان کی جو پولیس ہے انہوں نے کہا آپ کو واپس ہم نے پہنچانا ہے. سو مچ سو کہ وہاں پر جو کارکنان جو لوکلز ان کے ساتھ تھے ان کو بھی انہوں نے کہا ہمیں ان کو بھی اسلام آباد پہنچانا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور ایون پیپلز پارٹی کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا گلہ جو ہے وہ درست ہے؟ آن اے لائٹر سائڈ نہیں, لائٹر سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں تو لیول گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے نا, اوپر نیچے تو چیزیں ہوتی ہیں. آپ خود آپ کا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں اونچی نیچی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ لائٹر سائڈ پہ تھا, پلیز اسے آپ سیاست ساتھ لنک نہ کیجئے گا. سیریس بات یہ ہے جی کہ کسی طرح کی بھی کوئی آپ یہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں کوئی ڈچز ہوں یا ہچز ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو فلائٹ اسد کیسر صاحب کی منسوخ ہوئی ہے وہ فلائٹ سعد رفیق صاحب کی بھی منسوخ ہوئی ہے. اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز تھے یا سیکیورٹی کے ایشوز تھے, رش پڑ گئی اور گاڑیوں کی چیکنگ میں یہ سارا معاملہ ہوا. تو لہٰذا ہمارے جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے اس کے اوپر اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے سعد رفیق صاحب نے. دوسری بات یہ ہے کہ میں انہیں ایک مشورہ دیتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو آپ لینے کی کوشش یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جی بی میں پاکستان تحریک انصاف, وہاں پہ وہ بنے گی یا نہیں بنے گی, برائے مہربانی آ کے سب سے پہلے اپنی کے پی کی گورنمنٹ بچائیں. جو یہاں پہ لڑائی لگی ہوئی ہے اور 2 آپ کے علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی گروپ میں جو لڑائی میں شدت اختیار کر چکی ہے, اس میں گورنمنٹ ابھی اپنا حصہ نہیں ڈال رہی. ہم اپنا حصہ ڈالیں نا تو یہ 2 دن میں سہیل آفریدی کی گورنمنٹ گر جائے. تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ادھر پہاڑوں میں ٹکریں مارنے کی بجائے جو ہاتھ میں ہے, a bird in hand is better than the 2 in the bush. آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ KP کی آپ rather 2 in the mountains. تو لہٰذا ماؤنٹینز والے برڈز کو نہ پکڑیں, جو ہاتھ میں ہے اس کو پکڑ کے رکھیں. وہ کہہ رہے ہیں ماؤنٹینز والی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم کلین سویپ کریں گے اگر انٹرونشنز مداخلت نہ ہو. دیکھیں یہ اب ان کے دعوے ہیں نا, جو میں نے آپ کو بتایا جو ہاتھ میں ہے وہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی, اور گورنمنٹ بنانے کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں جا کے جی بی میں. جس طرح کی لڑائی, جس طرح کی آپس میں ان کی گروپ بندی ہے, اس میں جی بی یا آزاد جموں کشمیر میں گورنمنٹس نہیں بنتی. اس کے لیے ایک یونیفائڈ پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں اس وقت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. رائٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب 2020 میں جب الیکشنز ہوئے تھے گلگت بلتستان میں, جو ریزلٹس آئے تھے آپ لوگ نے بڑے گریسفلی اس کو ایکسیپٹ تو کیا تھا. ابھی بھی کریں گے. میں علینا آپ کو ایک بات بتا دوں, لیکن ابھی تو پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے کہ جی حکومتی مشینری تمام جو ہے وہ سرسوخ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, وزیر جا کے بیان دے رہے ہیں وہاں پر. دیکھیں یہ چند رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں جو ہر الیکشن میں ریپیٹ کیے جاتے ہیں. جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف یہی جناب حکومتی مشینری آ گئی, فلاں آ گیا. وہ پہاڑوں میں کیا حکومتی مشینری کر لگی, کوئی پہاڑ سے کہا دے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا. آئی اسٹل ریممبر ڈاکٹر صاحب 2020 کے الیکشنز میں مریم صاحبہ کیمپین کر رہی تھی, بلاول صاحب کی 28 روز کی کیمپین تھی گلگت بلتستان الیکشن سے قبل. میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی مدد لے کے کہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے, مجھے بتائیں 10-15 دن میں وہاں بلڈوزر ٹریکٹر کیا کر سکتے ہیں. دور دراز علاقے ہیں, انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں, مشکلات ہوتی ہیں وہاں پہ. یہ جو سڑک سکردو کی اور جو آپ کے علاقے سے گزر کے جاتی ہے گلگت سے میاں نواز شریف صاحب نے بنائی تھی, آپ دیکھیں اس میں کتنا وقت لگا تھا. تو یہ ہمارا ہی کریڈٹ تھا, لیکن اس میں ٹائم کتنا لگا تھا, ریسورسز کتنے لگے تھے. چند دنوں میں وہاں آپ حکومتی مشینری سے کچھ نہیں کر سکتے نہ ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ جی بی کا الیکشن ہے یا آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہے, یہ صاف ہوگا, شفاف ہوگا. اس میں کسی طرح کی کوئی کنٹروورسی یہ نہ وقت اور حالات اجازت دیتے ہیں, نہ یہ ہوگی.
ہماری پوری کوشش ہے اس الیکشن میں جتنی بھی اسسٹنس ہم فراہم کر سکیں, جو دونوں علاقوں نے ہم سے مانگی ہم دے گی فیڈرل گورنمنٹ, لیکن یہ الیکشن جو ہے انتہائی کریڈیبل ہوں گے ان دونوں خطوں کے. 6,000 پنجاب پولیس جو ہے وہ وہاں پر درکار ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں کی جو ایکٹنگ وہاں پہ چیف منسٹر ہیں, یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوں گے جو پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے. جو مدد انہوں نے وفاق سے مانگی فیڈرل گورنمنٹ سے وہ ہم دیں گے ان کی مدد کے لیے, لیکن الیکشن وہ کنڈکٹ کرائیں گے, لیکن یہ الیکشن فیئر ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. الیکشنز فیئر ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں. میاں صاحب کی ایک جو بات انہوں نے کی, وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے ان کو دلی محبت ہے, خطے کے لوگوں سے خصوصی لگاؤ ہے, میرے دل میں بستے ہیں, لیکن پھر وہ یہ شکوہ اور جو میں نے جس سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ سڑکوں کی صورتحال دیکھ کر ان کو شدید پریشانی ہوئی. وہ ساتھ اپنے ان کے ہمراہ جو وزراء بھی تھے ان سے بھی وہ یہ گلہ کرتے رہے. ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا سڑکوں کی حالت دیکھ کے تکلیف ہوئی, ایئرپورٹ جو ہے ابھی تک اسی کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے. کس کی طرف دیکھیں؟ پچھلے 5 سال ہماری گورنمنٹ تو نہیں تھی وہاں پہ. پچھلے 4 جب سال ہماری گورنمنٹ تھی, ہماری نہیں تھی, پاکستان تحریک انصاف کی رہی ہے, بعد میں اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ تھی. پاکستان تحریک انصاف جب کی حافظ حکومت حفیظ جانے الرحمان کے صاحب بعد ہمارے بھی چیف منسٹر تھے, اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی. یہ پچھلے 5 سال ہماری گورنمنٹ نہیں رہی. اس پہ اگر کوئی انہوں نے کسی جگہ کے اوپر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور میں پروگرام کو شروع میں کہہ چکا ہوں, اگر اس میں کوئی ایسی چیز تھی, اگر بجلی یا فلاں انہوں نے بات اگر کی ہے, گڈ فیتھ کی ہے, گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے کی ہے, عوام کی خوشحالی کے لیے کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو وہاں پہ اس وقت صورتحال ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری گورنمنٹ وہاں پہ بنتی ہے تو تعمیر و ترقی کا وہ سفر دوبارہ شروع ہوگا جو ہمارے دور میں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پروگرام کے شروع میں آپ نے بات کی ہے, انہوں نے اس پوری اپنی تقریر میں, وہ کسی نے کہا جی آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے گلہ کیا کہ میری گورنمنٹ کو جو ہے وہ توڑا گیا. وہ گلہ انہوں نے کوئی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ اگر وہ کنٹینیوٹی رہتی 2013 سے 17 تک جو ان کا دور تھا, اس میں پاکستان کیا تھا اور آج کیا ہے, آپ موازنہ کر دیں. ہر کوئی کہے گا کہ وہ پاکستان بہتر تھا, پھلتا پھولتا ہوا تھا, ٹیک آف کر رہا تھا. تو یہ ٹیک آف کا سفر جاری رہتا تو آج ہم کہیں آگے ہوتے. یہ ذکر وہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا نقصان نہیں ہوا, نواز شریف آج بھی بہترین صحت مند کھڑا ہے, اللہ کے فضل سے, اللہ اس کو لمبی زندگی دے. لیکن پاکستان نے سفر کیا ہے, وہ ذکر کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو غیر آئینی طریقے سے پاکستان کے وزرائے اعظم کو مختلف ادوار میں پھانسی تک دی گئی, عدالتوں سے نکالا گیا, اس کا خمیازہ ملک اور سسٹم بھگتتا ہے. دیٹ واز دا پوائنٹ. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ ضرور سمجھائیے کہ این او سی کی ریکوائرمنٹ تو کبھی بھی نہیں تھی. ایون میاں صاحب 3 ٹائمز پرائم منسٹر, ان کو بھی این او سی لے کر گلگت بلتستان جانا پڑا ہے. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ لا از فار ایوری ون. نہیں لیکن این او سی لے کر الیکشنز کیمپین, تو یہ دیکھیں نا سب کے لیے قانون ہے تو انہوں نے اس کو فالو کیا ہے. نہیں but why? یہ اس کا جواب تو is part of Pakistan. اس کا جواب تو نہیں, اٹ از اے پارٹ آف پاکستان, لیکن ظاہر ہے وہ ہمارا اس طرح کے فیڈریٹنگ یونٹ نہیں ہے جس طرح 4 صوبے ہیں, بٹ وہ پاکستان کا حصہ ہے. لیکن آپ کے سوال کا پریسائز جواب جو ہے ایکٹنگ چیف منسٹر گلگت بلتستان دے سکتے ہیں, جسٹس صاحب. رائٹ. ڈاکٹر صاحب اور بجٹ سے متعلق 5 جون سے ڈیٹ آگے کر دی گئی ہے. جی بجٹ جی اب 10 جون کو پیش ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں. 10 جون کو پیش ہو رہا ہے. 10 جون کو انشاءاللہ. اور عوام کیا توقعات رکھیں اس بجٹ سے, جو کہ آئی ایم ایف کے ایک پروگرام میں بھی ہم ہیں, 25 پروگرامز میں تو آلریڈی ہم رہے ہیں. کتنی کڑی شرائط ہیں جن کا خمیازہ عوام کو بھگتنا ہوگا؟ شرائط ہیں, ناپسندیدہ شرائط ہیں جو ہمیں, مطلب ایز اے قوم میں بات کر رہا ہوں, میں ایز اے گورنمنٹ بات نہیں کر رہا, وہ ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے, لیکن وہ مجبوری ہے. ہم نے کوشش کی کہ پچھلے سال ہی اس سے آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے. ٹارگٹ ہے کہ اگلا سال آخری سال ہے انشاءاللہ, اور اس میں بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ عوام پہ بوجھ کم سے کم ڈالا جائے اور ان کی زندگی کے اندر کوئی سہولت لے کے آئی جائے. جب سے یہ امریکہ ایران وار والا ایشو شروع ہوا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور پھر ظاہر ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر آتا ہے, ہر چیز پہ آتا ہے. تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. رائٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب آگے کرنے کی 10 جون کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے اتحادی ہیں بجٹ بنا کے ان سے ڈسکس کرنا ہے. تو ابھی تک اتحادیوں سے ڈسکس نہیں ہو سکے. نہیں دیکھیں نا, میں آپ اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, موٹی بات ہی کروں گا ظاہر ہے, لیکن یہ جو اتحادی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, اس نے بجٹ بنانا بھی ہوتا ہے, اور سب سے پہلے اتحادیوں سے منظور کروانا ہوتا ہے, اس کے بعد قومی اسمبلی سے منظور کروانا ہوتا ہے. تو ابھی یہ اتحادیوں سے منظور کرانے والی فیز میں ہے. سو اب جی بی الیکشن کے بعد پھر ہم بجٹ جو ہے وہ اس کا اعلان دیکھیں گے. اس کا جی بی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق صرف اپنے جو ہمارے ایلائز ہیں
انہیں ان کو بجٹ بنانا کے تو تمام آپ کو نکات بتانا، انہیں اس پہ کنونس کرنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ بھی بجٹ میں انہوں نے جو کچھ نکات پہ اعتراضات کیا تھا ہم نے مانے تھے اور بجٹ کو امینڈ کیا تھا. اور ایم کیو ایم وہ بہت ایک سیر اصل ان کی پیرلل بجٹ ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پیرلل بجٹ بنا کے لاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، اور پھر اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم شامل کر سکتے ہیں. روٹین کی پریکٹس ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. مجھے ایک اور پروگرام میں پوچھا جا رہا تھا جناب کہ 28ویں ترمیم، تو میں نے کہا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دور دور تک کسی طرح کی کوئی قانون سازی 5 جون اور 10 جون کے بیچ میں نہیں ہونے اس جا کے رہی. بعد ہو سکتی ہے. این ممکن ہے. اور آپ نے تو ہمارے ہی پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ اگلی جو بھی ترمیم ہوگی وہ 28ویں ہی ہوگی. پر ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب سے متعلق ایک بظاہر اور یہ ایک بڑا گروئنگ کنسرن ہے کہ ایک وچ ہنٹ نظر آ رہا ہے. ان کو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ بہت اٹیمپٹس کیے جا رہے ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے حوالے سے. ہی سیمز ٹو بی انڈر اٹیک. اسکیپ گوٹ ان کو ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے آپ کی حکومت؟ نہیں، میرا نہیں خیال. کمپیٹنٹ آدمی ہے، محنتی آدمی ہے. آپ لوگ تو ان کو اون کرتے تھے کہ وہ بھی اون کرتے ہیں. وہ ہمارا وزیر خزانہ ہے. اور دیکھیں، اگر میں آپ کو تھوڑا سا آگے ایک قدم اور آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ کابینہ میں جو چینجز ہوتی ہیں، وہ جو آپ کے ٹیم کیپٹن ہیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے. اور چینجز کس بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں؟ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. میں قطعی طور پہ صرف وزیر خزانہ کی بات نہیں کر رہا، قطعی طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے تمام وزراء کو اسٹرکٹلی یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کی کارکردگی مانیٹر ہو رہی ہے، اور وہ جو ٹیبل ہے جس کے تحت آپ کی کارکردگی کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد صرف اور صرف وزراء کی کارکردگی ہے. میں کوئی وزارت خزانہ کی بات نہیں کر رہا. لیکن کسی ایک شخص پہ تو نہیں ملبہ ڈالا جا ناٹ ایٹ آل. اگر یہ تبدیلی ہوگی تو یہ کافی وزارتوں کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد اگین ٹیم کیپٹن کا یہ ججمنٹ ہوگی کہ کون سا وزیر کام کر رہا ہے، کون سا نہیں کر رہا. پر تبدیلیاں اگر ہوں گی ڈاکٹر صاحب، جس طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو ہے وہ بہت کیبنٹ ری شفلنگ ہوتی تھی، تو ہمیشہ سوال یہ اٹھایا جاتا تھا دیٹ مینس کہ پرفارمنس نہیں ہو پا رہی ہے، ڈیلیورنس پہ بہت بڑا سوال ہے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پرفارمنس اور ڈیلیورنس ہوتی ہے نا، ریلیٹیو ٹرم ہے. یہ ہمیشہ اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اور بجٹ کے جس طرح ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے دس اے لائیو ڈاکومنٹ، زندہ ڈاکومنٹ ہے، اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. اسی طرح کابینہ کے اندر تبدیلیاں جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اسے کوئی ایونٹ کی طرح یا کوئی دھماکے کی طرح نہیں لینا چاہیے جناب کہ یہ خود کچھ حملہ ہو گیا اور آپ نے جتنے کمفرٹیبلی کہا کہ تبدیلیاں آئین جو کہ ایک آئینی دستاویز میں، وہ بلاول بھٹو صاحب کی بات یاد آ گئی مجھے. انہوں نے کہا ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم ہو سکتی ہیں، بار بار اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے. آپ نے بڑے کمفرٹیبلی کہا کہ آئین میں تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھیں آئین میں امینڈمنٹ ہو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آئین معطل ہو. ایبسولوٹلی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. طارق فضل چودھری صاحب وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، جنہوں نے کہا کہ جون 10 کو یعنی کہ 10 جون کو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اور 5 جون سے اب یہ ڈیٹ جو ہے 10 جون تک چلی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ الیکشنز شفاف، فری اینڈ فیئر جو ہیں، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے. لیٹس سی کس طرح کی صورتحال رہتی ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کے ذرا ماحول کے حوالے سے انتخابی مہم عروج پہ ہے. لائک آئی سیڈ کچھ سرٹن جماعتوں تک تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہی 2024 والی صورتحال کا سامنا؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو گلگت میں انٹری پر جو ہے وہ روک لیا گیا وہاں کی پولیس کی جانب سے. دیگر رہنماؤں کو بھی یہی صورتحال کا سامنا ہے. جنید اکبر صاحب، اگین اسد کیسر صاحب اسلام آباد سے فلائٹ لے رہے تھے، ان کو روک دیا گیا. دیکھیں آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کی، بالکل انہیں روکا گیا، وہاں نہیں جانے دیا جا رہا. آپ دیکھیں کہ گوہر صاحب آئے، وہ بائی ایئر آئے، وہ پہنچ گئے، مگر انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر موومنٹ نہیں کرنے دی گئی. ان کو کہا کہ آگے بلاسٹنگ ہے، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. 2 گھنٹے انہیں انتظار کیا. وہ واپس جس شہر سے نکلے تھے وہاں پہ آ گئے. جنید اکبر کو پکڑ کے صوبہ بدر کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہمارے ایم پی ایز بھی تھے، انہیں بھی اسد کیسر کو چند سپاہیوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر اس کی گاڑی روک لی کہ آپ نہیں جا سکتے. حالانکہ
اسی فلائٹ میں ساتھ رفیق صاحب بھی تھے جن کو بعد میں جانے دیا اور انہوں نے وہاں جا کے جلسے کیے گلگت بلتستان میں. بعد میں دوسری کسی فلائٹ پہ ان کو الاؤ کیا گیا. عجیب قسم کے بھونڈا قسم کا ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے الیکشن کو ریگ کرنے کا. اور کیا آپ یہ دیکھیں کہ خالد خورشید صاحب کو 30-34 سال سزا ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کی والدہ ان کی جگہ پہ الیکشن لڑ رہی ہے. وہ اس وقت جی پی کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں. ان کی والدہ کو مختلف ہینوں بہانوں سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حالانکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ریاکشن وہاں پہ کیا ہوگا. اور ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مزاحیہ قسم کا, مزاح خیز قسم کا ایک نوٹس ان کو دیا گیا کہ تم نے اپنے بیٹے کی تصویر کیوں لگائی ہے اپنے پوسٹر کے اوپر. یہ الیکشن کمیشن اور گلگت بلتستان مطلب ہے یہ تو کوئی مسخروں کا کی طرح وہ ایکٹ کر رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں. آپ آئین اور اس کے دائرے میں رہ کے بات کریں. آپ کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کی اپنا مطلب عمران خان کی تصویریں تو لگانا منع انہوں نے رکھا ہوا تھا, اب یہ جو ہے خالد خورشید کی تصویر سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ عمران خان کا خوف ہے. آپ یہ دیکھیں علینا, امیدواروں کو کہا جا رہا ہے جو ہمارے نامینیٹڈ ہیں کہ چھوڑو اور گورنمنٹ کی پارٹیز جو ہیں, بیک پارٹیز جو ہیں, ان کو جوائن کرو. تھریٹ کیے جا رہے ہیں, لالچ دی جا رہی ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے, انہیں وڈرا کروایا جا رہا ہے حلقوں کے اندر. کیا لالچ دی جا رہی ہے شیخ صاحب, کیا آفر کیا جا رہا ہے اور کن جماعتوں کی طرف سے؟ یہی 2 جماعتیں جن کے درمیان اب اس وقت دو جماعتیں ہیں جی. دیکھیں میری بات سنیں, وہاں پہ قمر زمان قائرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ رضا ربانی بڑا عرصہ بیٹھا رہا ہے, وہاں عطا تارڑ صاحب گئے ہیں, وہاں امیر مقام اسٹیشن ہے, وائلیشن آف کوڈ آف کنڈکٹ. بھائی سٹنگ وزیر اتنے توڑے بیٹھے نے, سٹنگ فیڈرل منسٹر بیٹھے نے, ٹھیک ہے جی, اور وہ کوئی 10 دن بیٹھ رہا ہے, کوئی 15 دن بیٹھ رہا ہے. جاتے ہیں, کسی کو پیسے آفر کرتے ہوں گے, کسی کو ایف آئی آر کا ڈراوا دیتے ہوں گے, جو ایک یوزل طریقے ہوتے ہیں وہی کر رہے ہیں. اور انہوں نے کون سا کوئی, تو کہنے کا یہ مقصد ہے اور یہ اتنا آبویس ہے, یہ سب کے سامنے ہے, دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور ہم تو یہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی بڑا سینسٹیو علاقہ ہے. کشمیر کے حوالے سے گلگت کی اپنی جو اہمیت ہے آپ اس کو دیکھ لیں, سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں. آپ کیسے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر سکتے ہیں؟ They should avoid making it controversial, rightly so. 6,000 پنجاب پولیس, پہلے 5,000 منگائی, پھر 1,000 اور پتہ نہیں کس مضموم ارادوں کے لیے ان کو بلایا. انہوں نے کہا سیکیورٹی ارینجمنٹس کے لیے وہ انشور کرنی ہے. بٹ شیخ صاحب آپ کی گفتگو سے جہاں پر یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگین آپ کے جو بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت میسر نہیں ہے آپ کی, نہیں, زیرو جی زیرو. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیت سکتے ہیں باوجود اس کے کہ لیول پلینگ فیلڈ؟ بالکل جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود ہم اس وقت بھی 50% سے زیادہ سیٹیں جیت رہے ہیں, اس وقت بھی کھل کے جیت رہے ہیں. مطلب ہے کہ اب اسی لیے یہ دن بدن سختی اور اپنا مسخرہ پن جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اور یہ مطلب ہے کہ اب یہ کوئی طریقہ کار ہے. این او سی پہلے کدی این او سی ہویا سی, 70 سال الیکشن ہوئے, کسی این او سی سنا ہے؟ مجھے یہ سر سمجھائیے گا, 2020 میں بھی الیکشنز ہوئے تھے, آپ کی سینٹر میں حکومت تھی, اس وقت بھی ریکوائرڈ تھے؟ نو این او سی ریکوائرڈ. دیکھیں آپ بتائیں, کیا اس وقت مریم نواز صاحبہ نے وہاں کمپینیں نہیں کی؟ 28 روز تک بلاول صاحب نے وہاں پہ کمپین نہیں کی؟ کیا اس وقت پیپلز پارٹی والے وہاں پہ جاتے نہیں رہے؟ 28 روز تک بلاول صاحب علی امین گنڈا پر وہاں پہ تھے, تو کیا ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا کے اوپر وہ نہیں لیا تھا, نوٹس نہیں لیا تھا؟ کیا ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی؟ ہمارے سٹنگ وزیروں کو اس وقت وہ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے جی. اور کہنے کا مقصد یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ این او سی سنا ہی نہیں آج تک کسی نے. چلو آپ نے این او سی کر دیا, ہم نے اپنے تمام ایم این ایز, ایم پی ایس, ان کے لیے این او سی کے لیے ہم نے اپلائی کر دی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان میں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیے سارے. نواز شریف کا این او سی کرتے ہو, قائرہ کا این او سی کرتے ہو, اس کا عطا تارڑ کا این او سی کرتے ہو, امیر مقام کا این او سی کرتے ہو, سلمان اکرم راجہ کا نہیں کرتے ہو, جنید اکبر کا نہیں کرتے ہو, اسد کیسر کا نہیں کرتے ہو. کیوں ڈرتے ہو؟ خوف زدہ ہو, obviously خوف زدہ ہو, ڈر ہے تمہیں کہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. یہ ساری وجہ ہے. آپ نے ریجیکٹ کر, اب ہمیں کہتے ہیں آر او کے پاس چلے جاؤ. آپ علینا ہمیں کہتے ہیں جی ہم نے تو ریجیکٹ کر دیا, آپ آر او سے لے لیں جا کے. مطلب 5 دن بعد الیکشن آر او دی پوچھتے بیٹھے رہی. اچھا دوسری بات, میں بحیثیت وکیل یا بحیثیت سلمان اکرم راجہ, سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی, میں اگر مجھے این او سی چاہیے اور این او سی گلگت والوں نے دینا ہے, او بھائی میں اندر جاواں گا تو این او سی لواں گا نا. آپ مجھے انٹری پہ روک رہے ہیں,
What nonsense? मतलब या तो आप कह दें कि इस्लामाबाद में एनओसी मिलता है, या आप कह रहे हैं कागान से एनओसी मिलता है, या आप कह रहे हैं बाबू सर टॉप पे एनओसी मिलता है, तो हम पहले ले लेंगे और फिर आ जाएंगे। सवाल तो ये है कि एनओसी की जरूरत क्यों है? क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बट मेरी गल सुन, और डरते ने ना साढ़े कोलों। अच्छा, मतलब ये एनजी है कि कल केपी के अंदर कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, मैं मिसाल एक दे रहा हूं, और उसमें कोई नून लीग का बंदा खड़ा हो या पीपल्स पार्टी का, तो इसी के बारों एनओसी लेके वड़ोगे खैबर पख्तूनख्वा ते वड़ोगे, वरना तो वड़न नहीं देंगे। फिर क्या होगा? व्हाट नॉनसेंस। राइट। बट शेख साहब, गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि लोग अवाम जो है वो फॉर्म 45 का बंदोबस्त कर लें, वो फॉर्म 47 का बंदोबस्त कर लेंगे। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा 50% से ज्यादा सीटें अगर आप जीत रहे हैं वहां गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में, इस फस्तायत आपको क्यों लग रहा है कि फॉर्म 47 का फॉर्मूला नहीं चलेगा? सुने इस फस्तायत में हालांकि अगर मुदाखलत ना हो, हम एक सीट भी हारने वाली पार्टी नहीं है, एक सीट भी नहीं हारेंगे, एक सीट भी नहीं हारेंगे। सिर्फ ये अपने हाथ हटा लें, चाहे जो मर्जी फिरे वहां पे, नवाज शरीफ फिरे, बिलावल फिरे, जो मर्जी कर लें, एक सीट नहीं हारेंगे। ठीक है, चलें। अब आपने फॉर्म 47 की बात की तो उन्होंने अपनी अच्छी बात कर दी ना, उन्होंने मान लिया। पहले भी तो 47 के ऊपर बैठे हुए हैं सारे, ये सब 47 की पैदावार है, और उन्होंने पब्लिक के सामने मान लिया कि मैं जाना तो 47 जाने, ये तो 47 वाले ने सीधे कह रहे हैं 47 वाले ने। ये होते हैं गैर पुख्तगी। ये मतलब है कि जिनसे उन्होंने 47 लेना है उनको भी सोचना चाहिए कि कैसे बच्चे तो त्याग रखी। बट आप क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं वो फॉर्म 47 फॉर्मूले को? नहीं, मैं बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। मैंने पाकिस्तान में हमारे से 183 सीटें जो है वो हमारे से छीन ली फॉर्म 47 पे। मैं तो आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूं, एक सीट असी हरण वाले नहीं। इस फसाइयत बदमाशी के बावजूद भी हम 70-75% के ऊपर इस वक्त वहां पे मौजूद है। वोटर आप देखें तो 99% जा रहा है, ठीक है जी। मगर ये जो करेंगे एक्सपोज होंगे, दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब आज आके जो है वो कह रहे, अवाम ਨੂੰ गिले कर रहे हैं कि जी तुसी वो क्यों कह रहे हैं कि मैंने ਜਦੋਂ कढ़े तो तुसी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहा मुझे, वो फिर दोबारा से पूछ रहे हैं कि मुझे। आज मियां साहब सुन ले, आज आपके अहकामात और आपकी पार्टी के हुक्म पे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। आप उनसे अपने लिए आवाज उठाने का गिला कर रहे हैं। ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, आपकी सीट पे बिठाने के लिए आपकी पार्टी को लोगों के मैंडेट चोरी कर लिया गया। आप आवाज की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कब आवाम के लिए आवाज उठाई कि लोग आपके लिए आवाज उठाते? लोग तो खुश हुए थे जब आप गए थे, याद करें, लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। ठीक है, रेजिस्टेंस तो देखे ना, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया ना हक, तो रेजिस्टेंस हुई ना। कितने पुरअमन एहतजाजों के अंदर कितने हजार बंदे गिरफ्तार किए गए, कितने केस किए गए। आपके कितने लोगों के ऊपर केस है, कितनों पे केस थे? गिन ले, गिनती कर लें, कंपैरिजन कर लें। सो ये गिला तो वो भी पीटीआई से, नून लीग भी यही करती है कि आप जब इक्तदार में थी पीटीआई भी, तो ओपोनेंट्स के साथ यही कुछ हो रहा था जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से रिसीविंग एंड पे नजर आ रही है। इससे गल मुका लो जी अलीना, इससे गल मुका लो। कोई बंदा होना ना बुला लो सीनियर, मेरे नाल आके बह जाए, कोई उनका फेडरल मिनिस्टर आके मेरे साथ बैठ जाए। मैं 9 मई से 8 फरवरी से आज तक एक एक वर्कर और पार्टी लीडर के ऊपर पर्चों की और गिरफ्तारियों की तफसील ले आता हूं। तुसी अपने 30 साल के इक्तदार, 30 इयर्स का इक्तदार, जिसमें आपको कई दफा जूते पड़े, आप वो सब इकट्ठे कर लें। अगर वो उसके फ्रैक्शन में कोई 5% भी उसके में हुआ ना, तो असी विड्रॉ कर जाओ बस। चले ये एक अरेंज कर लेंगे हम। बट शेख साहब आज ज़रा बताएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और जीबी में जितनी मुश्किल सूरत हाल है, उतनी मुश्किल सूरत हाल तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में भी आप लोग फेस कर रहे हैं, आपकी हुकूमत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब आज उनको अलीमा खान साहिबा सख्ती से कह रही थी कि वो उस वक्त तक सूबाई बजट पास नहीं करें जब तक इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जाती। डू यू फील कि आफरीदी साहब को ये उनकी बात माननी चाहिए? हाँ बिल्कुल माननी चाहिए, क्यों नहीं। अलीमा बाजी जो है उनका बड़ा एहतराम है सारी पार्टी को, और उनके साथ वो एहतराम का रिश्ता सबका मौजूद है, और वो खुद भी उसी एहतराम के रिश्ते में वहाँ पे जाते हैं। तो अगर वो बात कह रही हैं तो मेरे ख्याल में एवरी चीफ मिनिस्टर शुड ट्राई टू यूज हिज गुड ऑफिसेस टू इंश्योर खान्स रिलीज, एंड इफ नॉट खान्स रिलीज एटलीस्ट मीटिंग विद खान। बट शेख साहब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे भी अगर बजट पास ना होने की सूरत में? डू यू थिंक कि सूबा फिर एक क्राइसिस की तरफ उसको पुश कर दिया जाएगा?
نہیں یہ اب آپ تو بہت آگے جا کے آپ نے وہ پرزیوم کر لیا کہ بجٹ نہ پاس کرنے کا سے کیا پھر مراد ہے؟ نہیں میرے خیال میں وہ کوئی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، کوئی میٹنگ ہو جائے گی خال سے. نہیں یہ یقین دہانی تو عید سے قبل بھی کروائی گئی تھی اور آپ نے بلکہ آپ نے 14 مئی کنفرم کی تھی جب ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بیرسٹر گوہر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی. اس کو کہا گیا کہ وہ امن و امان سے ریلیٹڈ ہے. علیمہ صاحبہ آج کچھ اور عرض کر رہی تھی. میں علیمہ واجی کی بات نہیں سن سکا انہوں نے کیا کہا، مگر اس وقت obviously ایز این انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو مجھے گوہر صاحب اور سہیل صاحب کی طرف سے جو چیزیں کنوے ہوئی میں تو وہی چیزیں آپ کو بتانے کا پابند. لیکن وہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ امن و امان سے متعلق تھی. آج علیمہ خان صاحبہ کہی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کو یہ بات ڈائریکٹلی براہ راست بتائی کہ یہ ملاقات سے متعلق یہ میٹنگ تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یہ ملاقات کی گئی. اب دسو میں کی کر سکتا، میں ایز اے انفارمیشن آپ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. پارٹی کا موقف جو ہے وہ میرے ایکٹنگ چیئرمین اور جو چیف منسٹر ہے ان کا اس وقت وہی موقف تھا. وہ دونوں اس وقت مل کے آئے تھے جو میں نے ان سے کنفرم کرنے کے بعد میڈیا کو کنفرم کیا. دس از مائی جاب ریسپانسبلٹی. رائٹ. بٹ شیخ صاحب یہ ملاقاتیں خفیہ کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ اگر تو انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو پبلک کیوں نہیں کی جاتی؟ آئی ڈونٹ نو. میرے خیال میں کیونکہ جو حکومتی وزراء کے ساتھ میٹنگیں ہیں ان میں کیونکہ تصویروں کے اوپر لان تان کافی ہوتی ہے تو شاید لوگ اس وجہ سے اس کو خفیہ رکھتے ہیں. اور کیا. اچھا شیخ صاحب یہ بھی ضرور بتائیں کہ اب جو خیبر پختونخوا میں جس طرح سے ناراض اراکین اور باقاعدہ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے سوال بھی عائد کر دیا ہے جو انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو بطور چیئرمین آف دا پارٹی خط لکھا ہے. ان ناراض اراکین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو افیکٹونیس ہے وہ اس طرح کی نہیں نظر آتی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہے. اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ یہ تو مشکل صورتحال بنتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خیبر پختونخوا میں. دیکھیں بات سنیں، وہ خط انہوں نے گوہر صاحب کو لکھا ہے، اس کی ایک کاپی سلمان اکمل راجہ صاحب کو اور ایک مجھے بھی ارسال کی گئی ہے. I have gone through the نقاط جو ہے وہ میں نے سارے پڑھے ہیں. اس میں گڈ تھنگ از کہ they are all united as PTI, they are all united as عمران خان's followers, they are all united خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے. گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر یا انٹرنل کو معاملات کی وجہ سے اگر وہ کوئی ناراض ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ خان کو نکالنے کے لیے زیادہ کوششیں ہونی چاہیے تو یہ تو ہمارا ہر ورکر سمجھتا ہے اس وقت، کے پی کا نہیں پاکستان کا، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو وہ ان کی مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل حل چیزیں ہیں. ان کو ایسی چیزیں نہیں ہیں. وہ اگر بیرسٹر گوہر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو بیرسٹر صاحب ان کو مل لیں گے. اگر وہ کیسر کو نہیں ملنا چاہتے تو نہیں ملنا چاہتے. وہ گوہر صاحب مل لیں گے. بہت بڑی پارٹی ہے، ایک اور ایڈا رولا مولا کوئی نہیں ہے، ختم ہو جائے. پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا کتنا پریشان کن ہے؟ اور اگین یہ کسی بھی طرف جو ہے وہ یہ معاملہ جا سکتا ہے. یہ ناراض جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اراکین کی. دیکھیں ہمارے لیے میٹر پتہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے میٹر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب ان سب کے قائد ہیں. چاہے کوئی مجھے پسند کرتا ہے، چاہے سہیل کو کوئی پسند کرتا ہے، چاہے گنڈاپور کو کوئی پسند کرتا ہے، چاہے سلمان اکمل راجہ کو پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا، بٹ یہ سب عمران خان کو اپنا قائد مانتے ہیں. یہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کے پی ہمارا قلعہ ہے. کوئی بھی چیف منسٹر ہو وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، پارٹی کے نظریاتی معاملات ہیں. ہر ورکر کی یہی خواہش ہے. ایم پی اے بھی ورکر ہوتا ہے پارٹی کا. اگر اس نے اس خواہش کا اظہار لکھ کے کر دیا تو ہمیں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے اور ادر ہمیں ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ وہ ریزالو ہو جائیں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن جاتے جاتے یہ ضرور بتا دیجئے کہ صوبے کے اندر سے اور پارٹی کے اندر سے یہ اگر آوازیں اٹھ رہی ہیں تو سی ایم صاحب کا پھر ویٹ کیا رہ جاتا ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان سے خوش نہیں ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی ان سے خوش نہیں ہے. وہ ماس موبلائزیشن موومنٹ کے حوالے سے جس میں وہ ابھی تک کوئی کردار نہیں ادا کر سکے. آپ نے تو تواتر سے ہمارے ہی پروگرام میں یہ ضرور مینشن کیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تمام تر ذمہ داری ان کے اوپر ہے، باوجود اس کے کوئی متحرک نہیں نظر آتے. اور اب یہ میں نے خود نہیں کہا، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. نہیں وہ ڈائریکشنز انہوں نے بالکل دیے، لیکن سوال تو ضرور ریز ہوتا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ. اور آپ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جو کچے دھاگے سے ہاتھ بندھے ہونے کی بات کی گئی تھی وہ اگلے روز ہی دھاگے بھی توڑ دیے گئے تھے. تو پھر سی ایم صاحب کی اپنی پوزیشن شیخ صاحب کتنی انڈرمائن ہو جاتی ہے اس پورے تناظر میں؟ دیکھیں چیف منسٹر آج بھی وہاں پہ موجود ہیں ڈیالہ میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ چیف منسٹر ہی ہوتا ہے.
चीफ मिनिस्टर ਦੇ ਨਾਲ मतलब है कि मैं अब इस पे क्या बात कर सकता हूँ. चीफ मिनिस्टर इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, बस ठीक है. नहीं, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर साहब इवन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एंगेजमेंट भी हो रही है वफाक के साथ, वुज़रा के साथ, और बावजूद उसके अगर इमरान खान साहब की मुलाकात तक सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, रिहाई तो बहुत दूर की बात, तो फिर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ही शुड ट्राई हार्डर. He should try harder. Thank you so much शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.